मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इस्लाम की शमा को फ़रोज़ा करने के लिए अपना गरां कदर किरदार अदा किया, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह करीम उनके दर्जात को बुलंद करें और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम 3-4 मौज़ूआत पर बात करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पीटीआई हुकूमत के 4.25 माह की कारकर्दगी पर और उस बैड गवर्नेंस पर जिसका शिकार आज पाकिस्तान हो चुका है। हम जनाब वज़ीर आज़म से ये अपील करते हैं कि वो ज़राए करम कंटेनर से नीचे उतर आएँ, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। और इस बात का यकीन कर लें कि भले से उन्हें सिलेक्ट किया गया है, लेकिन अब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर वही बैठे हुए हैं, क्योंकि वो खुद इस बात का एतराफ़ फरमा चुके हैं कि उन्हें इसका यकीन नहीं आता। ये 4.25 माह किसी भी सिविल हुकूमत के जो पाकिस्तान की तारीख में गुजरी हैं बदतरीन 4.25 माह है। नालायकी, नाअहली, झूठ, बोतान और ब्लैक मेलिंग से इबारत थी। जब एक शख्स खुद ये कहे कि यू टर्न ऐन इबादत है, उसका फिर कोई इलाज नहीं किया जा सकता। और यू टर्न के हक में दलाइल दे जिसे पूरी दुनिया बुरी नज़र से देखती है और वो अच्छी नज़र से देखते हैं। और कमाल है उस जमात पे जो उसके बाद उसी हक में दलाइल देना शुरू करती है और बाकायदा राग दरबारी गाया जाता है। जो गलत बात इमरान खान कहते हैं, पीछे एक राग दरबारी फिर अलापा जाता है उसके पीछे। बहरहाल ये उनका काम है। कहा गया कि कर्जा लेने से बेहतर है खुदकुशी कर लें, और कशकोल लेके पूरी दुनिया में फिरते हैं। और तुरफा तमाशा ये है कि कशकोल में सिवाय सऊदी अरब के किसी ने सिक्का भी नहीं डाला, मगर आप कशकोल फैला के पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। आपने फरमाया कि प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, और आपके वुज़रा से लेके वज़ीर आज़म तक, वुज़रा आला, गवर्नर, सदर, सब प्रोटोकॉल के मारे हुए हैं। आपने सरकारी जहाज़ ना इस्तेमाल करने की बात की, वुज़रा आला हाउसेज और गवर्नर हाउसेज ना इस्तेमाल करने की बात की। मैं सिर्फ याद करा रहा हूँ। आपने कहा मैं वज़ीर आज़म हाउस में नहीं रहूँगा, आपने जो कहा वहाँ से यू टर्न लिया, क्योंकि अब मालूम पड़ा कि आप यू टर्न आपका बुनियादी असूल है, आपका ब्रांड नेम बन गया है। इसलिए आप जो कहते हैं उस पर खुद ही यू टर्न ले लेते हैं। सिफारती महाज पे आपने पाकिस्तान को शदीद शर्मिंदगी दिलवाई। एक वक्त था कि भारतीय वजीर आजम बस पे बैठ के लाहौर आया था। एक वक्त था कि दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म बराबरी की सतह पे बात करते थे। आज हाल ये है कि हम तरले मिन्नतें करते हैं और अगले मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं। और आप अगर कहीं जाते हैं और कोई कार्य खैर करते भी हैं, अच्छा काम करते भी हैं, तो उधर से मज़ाहिया अदाकारों को आप बुला लेते हैं और पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं। इसी तरह सी पैक जो पाकिस्तान का अजीम माशी मंसूबा है, उसके साथ सिर्फ इसलिए खिलवाड़ किया जा रहा है कि वह मुस्लिम लीग नून के दौर में उसको लॉन्च किया गया था, और मंसूबे जितने थे वो स्टैंड स्टिल खड़े हैं। और अब ये इस फिक्र में गलता है कि किस तरह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या PMLN का नाम इनसे अलग किया जाए, भले नाम अलग करते करते मंसूबा ही अलग हो जाए। और जो दुश्मनी आप सी पैक के साथ कर रहे हैं, ये तो शायद हिंदुस्तान भी नहीं कर पाया कामयाबी से, जिन्हें सी पैक हर वक्त खटकता है। हमारे दौर में डॉलर की कीमत क्या थी और रुपए की कदर क्या थी, और आज तकरीबन 6 माह हो चुके हमारी हुकूमत को खत्म हुए, और इनके ये 4.25 माह में डॉलर पकड़ा ही नहीं जा रहा, और 8-8, 9-9, 10-10 रुपए की जंप लगाता है, जिससे पाकिस्तान के कर्जों का बोझ घर बैठे बढ़ता जा रहा है। जिसकी जेब में 100 रुपया वो 70 रुपए रह गए हैं।
اور وزیر اعظم فرماتے ہیں مجھے ٹیلی ویژن سے پتہ چلتا ہے کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے، روپیہ گر گیا ہے، اور وزیر خزانہ اسی سانس میں کہتے ہیں کہ میں نے خود وزیر اعظم کو بتایا تھا کہ ڈالر کی قیمت بڑھے گی اور روپیہ گرے گا۔ اب قوم کس پہ اعتبار کرے، وزیر اعظم پہ یا وزیر خزانہ پہ؟ اور اگر ملک کے چیف ایگزیکٹو اتنے بے خبر ہیں کہ انہیں روپے کی قیمت گرنے کی اطلاع میڈیا سے ملتی ہے تو پھر اس پر کیا کہا جائے؟ یہی کہا جا سکتا ہے کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ سٹاک مارکیٹ روز کریش کرتی ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، ہوش ربا مہنگائی ہے، اور پہلی بار ایک ایسی حکومت دیکھی ہے جو اپنے 100 دن پورے ہونے پہ کہتے ہیں کہ انتخابات بیفور ٹائم ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے پر خود عدم اعتماد کر رہے ہیں کہ ملک آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے، تو اپوزیشن نے کیا بات کرنی ہے؟ آپ اپنے لیے بہت کافی ہیں۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب بھی ووٹ کا مذاق اڑایا جائے گا اور جب بھی عوام کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا تو پھر اس طرح کے ٹوٹ بٹوٹ حکمران آئیں گے جن کو کام تو آتا کوئی نہیں ہوگا، اور وہ ایک ٹوٹ بٹوٹ حکمرانی ملک پر مسلط ہوگی جیسی آج پی ٹی آئی کی حکومت کی مسلط ہے۔ حالات موصوف کے یہ ہیں کہ انتقام سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہمیں پتا تھا کہ آپ کو اپنے مخالفین کی تصدیق کر کے خوشی ملتی ہے، یہ اب پتا چلا جب آپ حکمران بنے کہ آپ کو اپنے مخالفین کو جیلوں میں ٹھوسنے کا شوق ہے، اور ان کا نیب سے شکوہ صرف یہ ہے کہ پی ایم ایل این نشانے پر تو ہے لیکن نشانے کا مزہ نہیں آ رہا، کیونکہ کچھ لوگ پکڑے گئے اور ہم جیسے بھی باہر گھوم رہے ہیں۔ ہر وہ شخص جو ووکل ہے، ہر وہ شخص جو شہری آزادیوں کی اور قانون اور آئین کی حکمرانی کی بات کرتا ہے، اسے عمران ڈاکٹرائن کے مطابق اور ان کے جو ساتھ جو ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں ان کی شاید سوچ یہ ہے کہ انہیں جیل میں ہونا چاہیے، تو بھائی ڈال دو جیل میں۔ یہ جیلیں ان لوگوں کے لیے نئی نہیں ہے جو ہر بار جب حکومت بدلتی ہے تو جیل جاتے ہیں، لیکن اس بار انداز مختلف ہے ہمارا۔ جو شہباز شریف صاحب کی پیشی پہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں پہ پولیس ٹارچر ہوا ہے، ہم اس کو بآواز بلند کنڈیم کرتے ہیں اور اس کی فیئر انویسٹیگیشن کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہاں لاہور میں ایک بائی الیکشن ہو رہا ہے جو پرنشل سیٹ میں نے خالی کی ہے پی 168، اس کا بھی حال سن لیجئے۔ ہم نے وہاں پہ کھڑا کیا ہے رانا خالد قادری ایڈوکیٹ، جو 25-28 سال سے سکہ بند سیاسی کارکن ہے، انجمن طلبہ اسلام سے چلے تھے اور آہستہ آہستہ سیڑھی چڑھتے آج وہ صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ انہیں ملا پارٹی کا، وہ لڑ رہے ہیں، لا گریجویٹ ہے اور مڈل کلاس کا آدمی ہے۔ مد مقابل کون ہے؟ ایک نو دولتیہ، ایک اور اے ٹی ایم، ایک اور پارٹیاں بدلنے والے جن کا کوئی سیاسی عقیدہ، دھرم اور ایمان نہیں ہے۔ تو یہ جو نیا پاکستان ہے جناب عمران خان کا، کیا یہ اے ٹی ایمز کا پاکستان ہے یا یہ انویسٹرز کا پاکستان ہے؟ آپ کو پی ٹی آئی کا کوئی سیاسی کارکن نہیں ملتا، نظریاتی کارکن، ان کو آپ استعمال کرتے ہو اور ٹکٹیں آپ ارب پتیوں کو دیتے ہو یا نو دولتیوں کو دیتے ہو اور الزام دوسروں پر لگاتے ہو۔ اور پی 168 میں اب ووٹوں کی خرید و فروخت کا مکروہ دھندا جاری ہے اور بھاؤ روز کے روز بڑھ رہا ہے، مگر شکست پھر انہی کو ہوگی جو دولت کی سیاست کر رہے ہیں، کیونکہ یہ شعبدہ باز ہیں اور لوگ مہنگائی سے ستے ہوئے لوگ، بیڈ گورننس سے ستے ہوئے لوگ ان کو پھر ریجیکٹ کریں گے 13 دسمبر کو انشاءاللہ لاہور کے بائی الیکشن کے اندر۔ لوگوں کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، لوگ آ کے ہمیں بتاتے ہیں، ڈرایا بھی جا رہا ہے، بے پناہ پیسہ بھی خرچ کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس شاید ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس پہ توجہ دے یا اس کا نوٹس لے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب قسمت سے باہر ہیں آج کل، اور شہباز شریف صاحب اب جیت دیے گئے ہیں۔ حنیف عباسی صاحب آدھی رات کے فیصلے کے نتیجے میں جیل کاٹ رہے ہیں۔ انجینئر قمر الاسلام کا شاید لوگوں کو نام یاد نہیں رہا، وہ بھی جیل کاٹ رہے ہیں۔ اور حافظ میاں نعمان، سارے بھائی حافظ قرآن ہیں اور وہ اس شہر کے پرانے رئیس ہیں، سب کو پتہ ہے اچھرے کے پرانے وہ
یعنی بڑے زمینداروں میں شامل تھے، ان کو آپ نے پکڑ لیا ہے اور پکڑ کے ان کو آپ نے ڈال دیا نیب کے حکومت خانے میں۔ کیا قصور ہے میاں نعمان کا؟ کوئی ماننے کو تیار ہے کہ وہ کسی کانٹریکٹر کو oblige کر سکتا ہے جتنا وہ کلین آدمی ہے، اور جس طرح کا وہ خاندان ہے، نون جانتے ہیں لوگ، پورا شہر جانتا ہے ان کو۔ پی ایم ایل این کے لوگوں کے خلاف شکایت ہے تو پکڑیں گے پہلے، ثبوت بعد میں آئے گا، ریفرنس بعد میں بنے گا، پکڑنا بہت ضروری ہے۔ کسی اور کے بارے میں شکایت ہے، بھلے وہ وزیر اعظم صاحب ہوں، بھلے ان کے خاندان کا کوئی فرد ہو، بھلے ان کی کابینہ کا کوئی فرد ہو، اسے نہیں پکڑنا، اس کا تو ریفرنس بھی نہیں بننا، اس کو لٹکانا ہے۔ میں نیب کو اکسا نہیں رہا، میں اس بات کا بلیور نہیں ہوں بطور ایک پولیٹیکل کامریڈ کے کہ بیلنس کرنے کے لیے پکڑا جائے۔ یہ بھی سوچ کہیں نہ کہیں موجود ہے کہ پی ایم ایل این کے کافی لوگوں کو پکڑ لیا ہے اور بھی 2-4 کو قابو کرنا ہے، ان کے بھی 1-2 آدمیوں کو قابو کیا جائے۔ یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے، میں اس کی بالکل حمایت نہیں کرتا۔ انصاف ہونا چاہیے، بھلے پی ٹی آئی کا آدمی ہو، پیپلز پارٹی کا ہو یا پی ایم ایل این کا ہو، کیونکہ ویسے بھی یہ سیاستدانوں کا نصیب ہے اس ملک میں، یا پھر چند سول سرونٹس کا کہ ان کو رگڑا لگنا چاہیے، تو پہلی بار تو نہیں لگ رہا۔ تو یہ ضمیر کے قیدی ہیں جو اس وقت جیلوں میں ہیں، یہ ضمیر کے قیدی ہیں، وہ سول سرونٹس جنہوں نے اس ملک کو سرو کیا، اربوں روپے بچائے اور انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا تاکہ پچھلی جو حکومت تھی اس کو بدنام کیا جائے۔ اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نیب کا ڈراوا دے کے، جیل کا ڈراوا دے کے زبان بندی کی جائے گی تو وہ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ وہ ہے نا، جس دھج سے کوئی مقتل کو چلا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دھج سے کوئی مقتل کو چلا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ یہ تو ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، ہاتھ کی لکیروں میں۔ اپنی پارٹی کی حکومت ہی تب بھی جیل چلے گئے تھے، تو جب دوسری پارٹی کی حکومت آئے گی تو جیل جانا ہے یا پھر زبان بند کی جائے۔ تو یہ سچی بات ہے، فیصلہ تو ہم خود کرتے ہیں۔ زبان بند کر لیں تو گڈ بوائز ہیں، بولتے رہیں تو بیڈ بوائز ہیں۔ بیڈ بوائز کو جیل جانا چاہیے، انہیں سزا ملنی چاہیے، لیکن ہمیں سزا دینے کا دونوں بھائیوں کو اس بار طریقہ انوکھا ہے۔ اور سلمان صاحب تو ویسے بھی شریف آدمی ہیں، بولتے بھی نہیں ہیں، سوائے ہیلتھ کے اور کسی موضوع پہ باتیں نہیں کرتے۔ میں تیکھا ہوں، سیاست پہ سخت بات کر جاتا ہوں، لیکن چونکہ میرا بھائی ہے اور میرا وفادار بھائی ہے اور میرا اور ان کا نظریہ ایک ہے، تو سزا انہیں بھی اس بار ملنی ہے۔ ٹھیک ہے، ضرور دیجیے۔ پچھلے 1.5 سال سے ہمارے خلاف ثبوت ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ پہلے خاموشی سے ڈھونڈے جاتے تھے، پھر ڈنکا بجا کے ڈھونڈے گئے۔ ہم سب کو جانتے ہیں جو ثبوت ڈھونڈ رہے تھے، واقف ہیں، آگاہ ہیں۔ تو جب کوئی ثبوت نہیں ملا، کوئی ڈاکومنٹ نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں کہ کسی طرح ان کو ایک ہاؤسنگ اسکیم کا مالک بنا دیا جائے، پھر دھمکیاں دینی شروع کی گئیں، لوگوں کو اٹھایا گیا۔ 4 سے 5 گواہ ہمارے پاس موجود ہیں جنہیں نیب لاہور نے، جن میں سے 3 کو نیب کے دفتر میں لے جا کے اور 1 کو سڑک پہ آدھی رات کو فزیکل ٹارچر کیا گیا کہ خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کے خلاف کوئی وٹنس دو، کوئی ڈاکومنٹ دے دو، کچھ دو، گواہی دے دو۔ ان کے ایفیڈیوٹس ہم نے آنریبل چیئرمین نیب کو سبمٹ کر دیے جب انہوں نے ہمیں بلایا تھا ہیئرنگ کے لیے چینج آف انویسٹیگیشن کے معاملے میں۔ مناسب وقت پہ آپ کے سامنے بھی لے آئیں گے اور ضرورت پڑی تو کورٹ آف لاء میں بھی لے کے جائیں گے۔ یہ سکھا شاہی اس طرح نہیں چلے گی۔ آپ لوگوں کے گریبان پکڑ کے گھسیٹیں، ان کے اوپر چڑھ جائیں، ان کو گھونسے ماریں، آپ کو جواب کوئی نہ دے، یہ نہیں ہوگا۔ آپ گھونسے ماریں گے، ہم گھونسا تو نہیں ماریں گے، مار سکتے بھی ہوں گے تو نہیں ماریں گے، یہ ہماری ٹریننگ نہیں ہے۔ کیونکہ جب گھونسا مارنے کا ہمارا زندگی میں وقت تھا، ہم نے اس وقت بھی کسی کو گھونسا مارا نہیں۔ لاہور والے اس بات کو جانتے ہیں، یہ جواب نہیں دیں گے، لیکن بولتے رہیں گے، مسلسل نشاندہی کریں گے اور اپنے قدموں پہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے کھڑے رہیں گے۔ بیک فٹ پہ نہیں جانا، فرنٹ فٹ پہ رہنا، کیونکہ یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کی تذہیب کریں، تذلیل کریں، قائد حزب اختلاف کو پکڑ لیں، ثبوت کوئی نہ ہو، اس کے 2.5 مہینے ریمانڈ میں کٹوا دیں بغیر ثبوت کے، وہ جیل چلا جائے، ایک کینسر پیشنٹ۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ کیسر مین بٹ صاحب کو آپ سب جانتے ہیں، میرے ان کے مراسم کو بھی آپ سب جانتے ہیں، آج کے نہیں ہیں۔ ہم کونسلر اکٹھے تھے، میں یوتھ ونگ کا سیکرٹری جنرل تھا، وہ یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ تھے۔
ان کے معاملات سے بھی آپ آگاہ ہیں, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, نون آدمی ہے, کوئی نئے آدمی تو نہیں ہے. باقیوں کے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا, ان کو جو بلا کے دھمکایا گیا بار بار نیب لاہور کے دفتر میں, اور انہیں اپروور بننے پر مجبور کیا گیا, اور وین ہی ریفیوزڈ ان کے وارنٹ نکال دیے گئے, وہ بیچارہ بھاگ گیا, پکڑ لیا ان کو 2 مہینے وہ خجل خوار ہوتے رہے. اور پہلی پیشی پہ احتساب عدالت میں کیسر امین بٹ صاحب آن ریکارڈ ہیں, انہوں نے کہا پلی بارگین دے دیں, میری جان چھوڑ دیں, اور جج صاحب نے وہ ریکارڈ کر لیا ہوا ہے, اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے آرڈر میں ہے, جج صاحب نے جو آرڈر کیا ہے کہ ان کی پلی بارگین کی ریکویسٹ آ گئی ہے, نیب پروسیس کریں. یہ پہلا موقف ہے. دوسرے موقف میں جب ان کی حراست کو زیادہ ٹائم ہو گیا اور انہوں نے ان کو مینٹل ٹارچر دیا اور ان کو وہ چیزیں مہیا نہیں کی جن کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتے. صاف بات ہے, آپ کو پتہ ساری بات کا, کوئی چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں. اور پھر کچھ دے دیا اور پھر کچھ واپس لے لیا, اس شخص کو مجبور کیا اور انہیں لے گئے یہاں پہ میجسٹریٹ صاحب ہیں عامر بیٹو صاحب, ان کے پاس. وہ کوئی خدا خوفی والے آدمی تھے, انہوں نے سب کو باہر نکال دیا. حالانکہ ہمیں نوٹس کرنے چاہیے تھے, لیکن ہمیں نوٹس تو نہیں کیا, سب کو باہر نکال دیا. اور جب انہوں نے نیب والوں کو باہر نکال کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی تو وہ اسٹیٹمنٹ وہ نہیں تھی جو نیب چاہتی تھی. سو پہلے کیسر امین بٹ صاحب کو پارڈن دی گئی, اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اس کی تردید آنی چاہیے. پھر پارڈن واپس لی گئی, کبھی مرضی کا بیان نہیں دیا. پھر ایک دن صبح 9:30 9 بجے لے گئے, اس میجسٹریٹ صاحب کو تبدیل کروا دیا گیا. یہ کیا طریقہ ہے؟ میجسٹریٹ تبدیل کروا دیا گیا, مجھے پورا روٹ پتہ ہے تبدیل کیسے ہوئے, میں وہاں تک جانا نہیں چاہتا. اور اس کے بعد ہمیں نوٹس دیے بغیر نیب اہلکاروں کے جھرمٹ میں ان کی کسٹڈی میں ایک شخص کا نام نہاد. براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے تھے, خواجہ سعد رفیق میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا ہم وزیراعظم سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں ان کو سیٹ سے اتر جائیں, ان کو ویسے ہی یقین نہیں آ رہا کہ وہ وزیراعظم ہیں. ان کا کہنا تھا جس چیز کو دنیا بری نظر سے دیکھتی ہے وہی وزیراعظم صاحب پسند کرتے ہیں.